अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। वैसे पता नहीं मैं गुड इवनिंग क्यों कहती हूँ, इसलिए कि वीडियो तो हम अक्सर मॉर्निंग में लगा देते हैं, लेकिन खैर वीडियो हमारी बनी जो है वो इवनिंग में होती है। तो हम इस वक्त बैठकर अफ्तारी के बाद पकौड़े खाकर ये तो नहीं कह सकती ना कि जी गुड मॉर्निंग, तो इसलिए मैं गुड इवनिंग कहती हूँ। लेकिन ये वीडियो हमारी जो है वो यकीनन मॉर्निंग में ही जो है वो अपलोड होगी और लोग देख पाएंगे, इसलिए कि रोजे से पहले तो आपको पता है कि ना बोला जा रहा होता है, ना कुछ दिखाई देता है, ना कुछ सुनाई देता है मुझे। तो मैं तो जब तक 4-6 पकौड़ों पे हाथ साफ ना कर लूं उस वक्त तक मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, मुझे तो मेरी तो मेमोरी भी लॉस्ट हो जाती है। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आज आपको जी बात बताएंगे कि इमरान खान साहब की, उनकी गवर्नमेंट जो है काफी प्रॉब्लम में है, काफी जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो इमरान खान साहब ने किए हैं, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। और गवर्नमेंट में आने से पहले उन्होंने कहा था कि जी उनके पास पूरे 200 लोगों की टीम है, एक्सपर्ट्स की टीम है, 200 एक्सपर्ट्स की टीम है, और वो आते ही पाकिस्तान के जितने भी इश्यूज हैं वो सब के सब वो सॉल्व कर देंगे, और इकोनॉमी भी ठीक हो जाएगी, और ट्रेड भी सारी दुनिया के साथ करेंगे, और इसी तरह की बातें उन्होंने की थी। लेकिन हुआ ये कि कुछ भी नहीं, क्योंकि वो जहां भी जाते हैं वो बस कश्मीर 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 करते रहते हैं। चाहे वो किसी भी कंट्री में जाएं, किसी भी जगह पे जाके बात करें। अभी जैसे आपको मालूम ही है कि बहुत सिचुएशन खराब है, कोरोना वायरस की जो थर्ड वेव आई है उससे हर जगह ही प्रॉब्लम है। तो बिल्कुल पाकिस्तान में भी इसी तरह काफी ज्यादा ये वायरस जो है वो फैलता चला जा रहा है। लेकिन हमारे पास ना तो वैक्सीन है, ना ही हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं इतने कि जो हर किसी को दिए जा सकें। लोगों से यही कहा जाता है कि वो अपने घरों में रहें और किसी तरीके से वहीं पे मैनेज करें। तो अगर ये हर लेवल पे, हर जगह, हर कंट्री में जाकर अगर इन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई होती कि जी हमें वेंटिलेटर्स की ज़रूरत है, हमें मेडिसिन की ज़रूरत है, हमारी कंट्री को जो है वो कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीन की ज़रूरत है, तो शायद कुछ हो पाता। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो सिर्फ कश्मीर का राग अलापते रहते हैं और सिर्फ कश्मीर कश्मीर करते हैं, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिली जो कि आपको मैंने अभी बताया है। और बाकी तो जैसे वो बात करते हैं कि हर हर चीज का जो है वो इल्जाम जो है वो अपोजिशन के ऊपर ही देते हैं, और वो यही बताते हैं इमरान खान साहब कि जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन की वजह से ही हो रहा है। अभी जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो आपने देखा कि जिस तरह से उन्होंने हंगामा किया, जिस तरह से उन्होंने प्रोटेस्ट किया और लोगों को मारा, उनकी गाड़ियां जला दी, उनकी मोटरसाइकिल्स जला दी, ये सब कुछ जो कुछ किया वो इमरान खान साहब से कंट्रोल नहीं हो पाया, और बड़ी मुश्किलों से उन्होंने आज तो खैर का उन्होंने एक तरह से आप जानते ही हैं कि सोशल मीडिया भी बंद किया उन सब लोगों को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन बात सारी ये है कि ये इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिन्हें इन्होंने अब इनको कहा है कि जी हम इनको टेररिज्म एक्ट के तहत उनको अरेस्ट करेंगे और उनके ऊपर वही केस चलाएंगे, तो उसके लिए उनको ना सिर्फ उन लोगों को अरेस्ट करना पड़ेगा बल्कि उन लोगों को भी पकड़ना पड़ेगा जिन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशंस बनवाई हैं। और इस तरह की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो जिन लोगों ने बनवाई होती हैं आप उनको अच्छे से जानते हैं, उनके बारे में बात करना मना है। लेकिन ये कि मैं फिर भी कह रही हूँ कि वो जो जैसे डीप स्टेट के लोग होते हैं और वो इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं ताकि गवर्नमेंट को और जो है वो अपने प्रेशर में लिया जा सके। और अब ये हुआ है कि जो अब 40-45 साल से पाकिस्तान जिस तरह की एक्टिविटीज में रहा है और जिस तरह से इस तरह की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो है या एक्सट्रीमिज्म को जिस तरह से हवा दी गई, जिस तरह से सपोर्ट किया गया, तो अब फाइनली हुआ ये है कि ये लोग जो है अब इनके कंट्रोल से बाहर हैं और अब यही सांप निकल के इनको खुद को भी डस रहे हैं, जिससे बचने की ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट इससे बचना चाहती है तो इनको उन लोगों को भी पकड़ना पड़ेगा जिन्होंने ये प्रोडक्ट्स बनाई हैं। और ये आप लोग जानते ही हैं कि मैंने जैसे पहले कहा
کہ کس نے یہ پروڈکٹس بنائی ہیں. ساتھ ہی آج کل رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور پکوڑے 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 تو وہ بھی بہت چل رہے ہیں. اسلام میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی جو شیطان ہوتا ہے نا اس کو بند کر دیا جاتا ہے 1 مہینے کے لیے, مطلب چھٹیوں پر ہوتا ہے, اس کو ہالیڈیز دی جاتی ہیں. آئی ڈونٹ نو وداؤٹ پے ہوتا ہے یا پے پر ہوتا ہے, لیکن یہ کہ اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں جی 30 ڈیز کے لیے جو ہے وہ شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے, وہ چھٹی پر ہوتا ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ گورنمنٹ سمجھے شاید وہ شیطان 30 ڈیز کے بعد واپس نہیں آئے گا تو اس کی سیٹ خالی ہے, اور اس کی سیٹ خالی دیکھ کر وہ کسی آن ڈیوٹی یا ریٹائرڈ جنرل کو یا کسی کو اس ڈیوٹی پہ اس سیٹ پہ نہ لگا دیں. یہ بھی ایک بڑے سوچنے کی بات ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ شیطان کی سیٹ دیکھ کر کوئی ریٹائرڈ, ویسے زیادہ ریٹائرڈ ہی ہوتے ہیں ویسے ہمارے یہاں تو آن ڈیوٹی والے تو خیر. اینی وے ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جی فرانس نے جو ہے, فرانس کے لیے آپ کو معلوم ہی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے جو سٹیزنز ہیں وہ واپس آ جائیں, اور انہوں نے کمپنیز بھی کہا ہے کہ بند کر دیں گے. لیکن بات ساری یہ کہ کیا یہ ان کا لون بھی واپس کر دے گا پاکستان, کیا ان کی سبمرین جو لی ہیں کیا وہ بھی واپس کرنے کے اوپر تیار ہو جائیں گے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر وہ چلے گئے تو ان کے پیچھے پیچھے آپ کو معلوم ہے کہ باقی کنٹریز کے بھی جو یورپین کنٹریز ہیں ان کی ایمبیسیز میں بھی یہی ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے آپ لوگ چھٹی کیجئے, ہم یہاں سے ہم بھی جا رہے ہیں. اور جو یہاں رہ جائیں گے اور جو ادھر ہی ہوں گے تو ظاہر ہے اس طرح کے جو جنونی نکلیں گے وہ تو یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ فرانس کا ہے, یہ ڈنمارک کا ہے, یہ سوئٹزرلینڈ کا ہے, یا یہ یو کے کا ہے, یہ کہاں کا ہے. صرف وہ تو گوری چمڑی دیکھ کر کسی کو بھی مار سکتے ہیں, اور اگر انہوں نے کسی ایک کو بھی مار دیا تو یورپ میں امریکہ میں جانوں کی قیمت اتنی سستی نہیں ہوتی جیسے ہمارے یہاں ہوتی ہے نا, کہ ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں اگر کسی کو کچھ ہو جائے یا لوگوں کو مار دیا جائے ہنگاموں میں تو ہمارے یہاں اتنا نوٹس نہیں ہوتا. ہمارے یہاں تو ڈیلی کا کام ہے, ڈیلی 200 لوگ ہمارے یہاں ویسے ہی مر جاتے ہیں. کبھی بس گر گئی, کبھی جہاز گر گیا, کبھی کہیں فائرنگ ہو گئی, کبھی دھماکہ ہو گیا, کبھی کچھ نہیں ملتا تو کرونا سے مر جاتے ہیں 200 لوگ ایک ہی دن میں. وہ کہتے ہیں یار آج کچھ بھی نہیں ہوا کہ کیسے مارے ہم لوگوں کو, تو وہ کرونا سے مار دیتے ہیں ہمارے لوگوں کو. تو ہمارے یہاں انسانی جان کی اتنی اہمیت نہیں ہے, لیکن یورپ میں امریکہ میں اس سب جگہ پہ جانوں کی قیمت ہے. ان کو فرق پڑتا ہے. اگر ان کے کسی بھی سٹیزن کو پاکستان کی گورنمنٹ کان کھول کے سن لے, اسٹیبلشمنٹ کان کھول کے سن لے, اگر آپ کے لوگوں کے ہوتے ہوئے کسی ایک کو بھی ذرا سی بھی خراش آئی یا کوئی چوٹ لگی یا کسی بھی یورپین کو کسی جنونی نے مارا تو پھر جی آپ لوگوں کو پھر آپ لوگ سمجھ لیں کہ آپ کا بوریا بسترا جو ہے نا وہ اپنا اٹھائیں اور آپ لوگ نکل لیں. پھر آپ کو بچانے والا یہاں کوئی نہیں ہوگا, اور یہ چیز بہت 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 زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے. عمران خان صاحب نے ایک بات اور کہی, انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اس کی ایک سٹیٹمنٹ دکھاتی ہوں, یہ دیکھیے اردو میں ہے, میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں. انہوں نے کہا کہ کراچی کے پاس ایک جزیرہ ہے, آئلینڈ ہے, جو ویسے ہی پڑا ہوا ہے. اس کے اوپر لوگوں نے کہا کہ ویسے تو خیر جزیرہ ہی نہیں خان صاحب, پاکستان کے پاس ایک پرائم منسٹر بھی ہے آپ کی شکل میں جو ویسے ہی پڑا ہوا ہے. آپ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ خان صاحب کسی دن یہ نہ کہہ دیں کہ جی پاکستان کے پاس ایٹم بم بھی ہے جو کہ ویسے ہی پڑا ہوا ہے. اب ایسے ہی اور ویسے ہی پڑی ہوئی چیزوں کے لیے تو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے, لیکن ہر چیز میں چھری چلنے کے لیے ان کو کراچی ہی نظر آتا ہے, ان کو بلوچستان ہی نظر آتا ہے. ساتھ ہی عمران خان صاحب نے ایک اور بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا جی یہ جو کرونا وائرس ہوا تھا اس کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے غریب کی حالت جو ہے بہت خراب ہو گئی ہے. تو خان صاحب وہ کون سا آپ نے لاک ڈاؤن لگایا تھا جس سے غریب کی حالت خراب ہوئی ہے, کیونکہ لاک ڈاؤن تو آپ نے پراپرلی لگایا ہی نہیں ہے. اور یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے نام پہ جو آپ نے تماشا کیا تھا, جو مذاق کیا تھا, اس کی وجہ سے آج وائرس بہت تیزی سے پاکستان میں پھیل رہا ہے. اور میجورٹی لوگ جو ہیں وہ اس بات کو نہ تو بتاتے ہیں
اور نہ ہی چیک اپ کرواتے ہیں، نہ ہی ٹیسٹ کرواتے ہیں، بلکہ گھروں میں چھپ جاتے ہیں. اور اگر آپ کو کوئی بولے کہ جی 1 لاکھ کیسز ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ 3 لاکھ کیسز ہوں گے. تو اس طرح سے لوگ ڈر ڈر کے چھپ رہے ہیں. آپ نے کوئی لاک ڈاؤن ایسا نہیں لگایا جس سے اس وائرس کو روکا جا سکے، یا کوئی کسی کا جو ہے کسی قسم کا جو ہے وہ آپ اس سے بچا سکے لوگوں کو. لیکن ہاں، غریب کی حالت جو ہے وہ آپ کی اپنی وجہ سے خراب ہو رہی ہے. اور آپ نے جس طرح سے رمضان میں مہنگائی کی ہے، ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ دگنی تگنی ہوئی ہے، تو وہ ساری چیزیں لے کر غریب اس سے پریشان ہے. اور ویسے میرا خیال ہے کہ رمضان میں نشہ نہیں کرنا چاہیے، اور بالکل نشے کی حالت میں ٹویٹ بھی نہیں کرنی چاہیے، اور کوئی سٹیٹمنٹ بھی نہیں دینی چاہیے. یہ بات یوتھیوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ سب کو ہی جو ہے نا وہ یوتھیا بنانے کے چکروں میں ہیں. اس وجہ سے وہ اسی طرح کی جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، اور اسی طرح کی وہ سٹیٹمنٹ بھی دے دیتے ہیں. لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی کہوں گی کہ عمران خان صاحب کو ہر چیز کو فیس کرنا پڑے گا، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ جو کچھ بھی ہو رہا ہو کنٹری میں اور وہ بیٹھے رہے. ابھی بھی وہ پورے 4 دن تک جو ہے وہ یہاں پہ ہنگامے مچتے رہے، اور لوگوں کی چیزیں جلائی جاتی رہیں، لوگ مرتے رہے سڑکوں کے اوپر. لیکن خان صاحب 4 دن شتر مرغ کی طرح، وہ شتر مرغ کو کہتے ہیں نا وہ ریت کے اندر اپنی گردن چھپا لیتا ہے، تو بالکل 4 دن خان صاحب جو ہیں وہ شتر مرغ کی طرح غائب رہے. اور 4 دن کے بعد انہوں نے نکل کے جو ہے وہ ٹی ایل پی کے بارے میں بولنا شروع کر دیا. ان کے منسٹرز بھی چھپ گئے، مگر پھر بھی یوتھی یہی کہیں گے کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. اور کیا چیزیں بتائیں گے؟ او جی خان صاحب نے ہاسپٹل بنا دیا، جی خان صاحب نے جو ہے نا 92 کا ورلڈ کپ لے آئے تھے. تو جی ہم کیا کریں خان صاحب کے اس ورلڈ کپ کو، اور ہم کیا اچار ڈالیں کہ جی خان صاحب نے جو ہاسپٹل بنایا ساری زندگی اسی کے پر ہاتھ جوڑتے رہے. جو خان صاحب نے پورے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، اس کی بات کون کرے گا؟ دوسرا میں ذرا سا یہ بتا دوں آپ لوگوں کو، ایک تو آپ لوگ عجیب سے لوگ ہیں، آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ میرا بالکل مجھے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے. ہر کوئی دیکھیں، جو میل یوٹیوبرز ہوتے ہیں ہمارے یہاں سے بہت سے ایسے جن کو آپ لوگ دیکھتے ہیں، وہ 20 بار ایک ہی کپڑے پہن کے آتے رہتے ہیں، ایک ہی ڈریسنگ ہوتی ہے، کوئی کچھ نہیں کہتا. میں 4-5 ٹائمز اپنے کوئی ڈریس ریپیٹ کرتی ہوں، مجھے میسیجز آنے شروع ہو جاتے ہیں، میم آپ ہر وقت یہی پہنتی رہتی ہیں، میم آپ یہ بہت ریپیٹ کرتی ہیں. میں یا اللہ آپ لوگ مجھے کیا سمجھ رہے ہیں؟ مجھے آپ نے کیا سمجھا ہے کہ میں کوئی بہت ارب پتی خرب پتی ہوں کہ میں سارے وقت کپڑے خریدتی رہوں گی؟ اتنے تو لے لیے، اب اور کیا کروں؟ ٹھیک ہے میرے کپڑے ریپیٹ ہوتے ہیں تو آپ لوگ تھوڑا برداشت کیجئے نا. خیر آگے ہم چلتے ہیں، اور آپ کو ہم یہ بتا دیں کہ جی ہمارے یہاں جو ہے وہ عمران خان صاحب کو تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ہر 3 منتھس کے بعد جو ہے وہ اپنے منسٹرز کو چینج کرتے رہتے ہیں، ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر. اور میرا خیال ہے کہ اس طرح سے یوتھیاز جو ہے وہ کوئی بنانا چاہ رہے ہیں، ورلڈ ریکارڈ کوئی بنانا چاہ رہے ہیں، تاکہ وہ یہ کہہ سکے کہ جی یہ دنیا کی واحد کنٹری ہے جس نے سب سے زیادہ جنہوں نے جو ہے وہ منسٹرز کو ادھر سے ادھر کیا. مطلب منسٹر کو ہٹاتے نہیں ہیں. خان صاحب کی اچھی عادت یہ ہے کہ وہ منسٹرز کو اپنے بالکل سرے سے ہٹاتے نہیں ہیں، بلکہ صرف ان کی منسٹری چینج کر دیتے ہیں، اس کے بعد وہ وہیں کے وہیں رہتے ہیں اور اسی طرح سے آتے ہیں. ایک چیز اور میں یہاں پہ آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر پاکستان کو پروگریس کرنی ہے، جو کہ پاکستان کو کرنی چاہیے، تو پاکستان کو مذہب سے نکلنا پڑے گا. ہر چیز میں مذہب لے کر آنا کوئی ضروری نہیں ہے، اور ہمارا مذہب جو ہے یا کسی کا بھی مذہب جو ہے وہ اتنا کمزور نہیں ہوتا کہ اگر کوئی اس کی مذہبی کتاب کو جلا دے یا اس کے پیغمبر کے بارے میں کچھ کہہ دے تو جی آپ اس کے اوپر اتر آئیں کہ جی ہمارے تو مذہب کے کو کوئی نقصان ہو گیا. اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. یہ مذہب اور یہ کتابیں اور یہ پیغمبر اور جس مذہب کے بھی ہوتے ہیں وہ تو اس مذہب کو ماننے والوں کے دلوں میں ہوتے ہیں، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ جنون ہم نے پاکستان میں ہی بڑھتا ہوا دیکھا ہے
کیوں کوئی اور لوگ جو ہیں چاہے وہ سعودی عرب ہو یا دوسرے اسلامک کنٹریز ہو، وہ کیوں بڑھ کے ایسے کام نہیں کرتی جیسے پاکستان میں ہوتا ہے کہ کبھی کسی کو مار دیں گے، کبھی کسی کو دھمکیاں دیں گے، کبھی کہیں گے فرانس کا امبیسڈر نکال دو، کبھی کچھ اور کبھی کچھ. ہمیں اگر پروگریس کرنی ہے تو ہمیں بزنس کی طرف جانا پڑے گا، اور اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے مذہب سے نکلنا پڑے گا اور ہر چیز میں مذہب کو انوالو نہیں کرنا ہوگا. لیکن ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس چیز کو سمجھنے والے لوگوں کی تعداد بہت کم ہوتی جا رہی ہے، اور پاکستان اس میں بہت زیادہ سب اسلام کا ٹھیکہ ایسا لگتا ہے کہ بس ہم نے اٹھا کے رکھا ہے. دنیا میں کچھ ہو جائے، ایسے تو پھر آپ ڈنمارک کو بھی بین کر دیں، ایسے تو آپ دوسری کنٹریز کو بھی بین کر دیں. کبھی کوئی کارٹون بناتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کیونکہ ان کی کنٹری میں اس چیز کو برا نہیں سمجھا جاتا. اور پھر دوسری اسلامک کنٹریز بھی تو ہیں، وہ بھی بات کر سکتی ہیں. اور سب سے بڑی بات جو میں نے کہی کہ یہ سب کچھ کرنے سے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے بارے میں ہو، وہ نہ تو وہ مذہب کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی اس مذہب کو ختم کر سکتے ہیں. تو پلیز جو پاکستان میں جنونی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کو آپ لوگوں نے پہلے ہی بہت بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. پاکستان کو اور نقصان نہ پہنچائیے، اور اس کو جو ہے مذہب کے نام پہ پاکستان کی بینڈ نہ بجائیے. لیکن خیر اب اس بات کو بھی کافی دیر ہو گئی ہے، اس لیے کہ لوگوں نے یہاں سے جانا شروع کر دیا ہے اور جانے کو کہہ دیا ہے، لیکن کیا کر سکتے ہیں. لیکن اسلامک کنٹریز میں جتنی بھی کنٹریز ہیں، بہت ساری آپ جانتے ہیں کنٹریز ہیں، لیکن کوئی اس طرح سے بات نہیں کرتا. ساری کچھ جو ہے وہ صرف اور صرف پاکستان ہی آبجیکشن کرتا ہے ہر بات کے اوپر، اس لیے کہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے سب سے زیادہ نکمے، بیکار، نکھٹو مسلمان جو ہیں وہ پاکستان میں ہی رہتے ہیں. ان کو دنیا کا کوئی کام نہیں ہے، نہ انہوں نے پڑھنا ہوتا ہے، نہ انہوں نے کوئی پڑھائی کرنی ہوتی ہے، نہ کوئی چیز ایجاد کرنی ہوتی ہے، نہ انہیں کچھ سیکھنا ہوتا ہے، نہ انہوں نے انسان کا بچہ بننا ہوتا ہے. انہوں نے صرف اور صرف یہی کرنا ہوتا ہے، اس کو مار دو، اس کو نکال دو، اس کو کاٹ دو، بس یہی کرتے رہتے ہیں. بہت بڑے اسلام کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، اور یہاں پر رمضان تک میں ملاوٹ بھی ہوتی ہے، چور بازاری بھی ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ جھوٹ بھی بولتے ہیں، اس کے ساتھ ملاوٹ بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی ہم اسلام کے بہت بڑے ٹھیکیدار ہیں. اور آپ سب سے پہلے انسان تو بن جائیے. جو پاکستان میں مسلمس رہتے ہیں ان کو پہلے انسان بننے کی ضرورت ہے، مسلمان تو بعد میں بنیں گے. آپ کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں، چاہے وہ مائنورٹیز ہوں یا کوئی بھی، ان کے ساتھ جو سلوک آپ کرتے ہیں، تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی دوزخ ہے، اگر کوئی نرگ ہے، تو وہاں پہ سب سے زیادہ جو ہے وہ انہی کو، پاکستانی مسلمانوں کو ہی جوتے پڑ رہے ہوں گے، اور انہی کا جو ہے نا وہ تیل کے اندر انہی کا پکوڑا بنایا جا رہا ہوگا. پکوڑے آج کل میں بہت بولتی ہوں نا، میں ہر ویڈیو میں پکوڑے، اصل میں نا رمضان میں پکوڑے کھا کھا کے نا میرے تو دماغ ہی پکوڑا ہو گیا. لیکن میں پھر بھی آپ کو جاتے جاتے ایک چیز بتا دوں کہ یوتھیز جو ہے نا، یہ یوتھیاز کے دماغ میں کیا ہے. یوتھیاز کے دماغ میں آپ خود پہچان جائیے، میں نام نہیں لوں گی، آپ خود دیکھ لیجیے ان کے دماغ میں یہ بھرا ہوا ہے. اس وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس طرح سے کہتے ہیں کبھی فرینچ امبیسڈر کو نکال دو، کبھی کیا کر دو، کبھی کیا کر دو. تو یہ چیز آپ سمجھ لیں. اور باقی یہاں پر یہی ہے کہ یہ ان کے دماغوں میں صرف یہی بھرا ہوا ہے، اور اسی طرح سے آپ ان کی باتیں سنتے ہیں جو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ اس طرح کی باتیں کیسے کر لیتے ہیں. یوتھیاس تو آف کورس جس کے سر کے اندر اتنی قیمتی چیز بھری ہوئی ہوگی، تو اس کے اسٹیٹمنٹ اور اس کی ٹویٹس تو اسی طرح کی ہوں گی، آپ جانتے ہی ہیں. تو آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.